अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब के दौरे बांग्लादेश पर, और मज़ीद इसके साथ साथ पाकिस्तान को हालिया दरपेश फ्लड्स की जो सिचुएशन है और इसके पीछे भारत का क्या किरदार है, इस पर भी हम आज नज़र डालेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम तफसीली तौर पर बात करेंगे ईरान पर लगने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों पर। सो यहाँ अपने डिसाइफर का आज बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, बहुत अहम दौरा, इस दौरे पर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हलकों की नज़र ही नहीं थी बल्कि इंटरनेशनली भी हमने देखा ये दौरा जो है बहुत इंतज़ार किया जा रहा था। इस दौरे का वज़ीर ख़ारिजा साहब ने दौरा किया बांग्लादेश का। सो आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? क्या जो तवक्कुआत थी उस पर ये दौरा पूरा उतरा, या कि मज़ीद भी और भी इसमें बहुत कुछ अचीवमेंट्स हम हासिल कर सकते थे? जी, हमने गुज़श्ता हफ़्ते भी इस दौरा से मुताल्लिक़ बात की थी, लेकिन अब चूँकि दौरा मुकम्मल हो गया है तो हमारे पास मवाद सामने मौजूद है, तो हम ज़्यादा तफसीलन और फोकस गुफ्तगू कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दौरा बहैसियत मजमूई ज़बरदस्त रहा। हर शुबा ज़िंदगी में ताउन की बातें हुई और एक नॉलेज कॉरिडोर भी बनने की बात हुई, जिसके तहत पाकिस्तान बहुत से स्कॉलरशिप्स देगा बांग्लादेश के लोगों को, ख़ास तौर पर मेडिकल फील्ड में। तो दौरा तो बहुत हर डायमेंशन से मैं कह सकता हूँ कामयाब रहा, और भारत को परेशानी भी लाक थी, लाक है भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिसमें ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यक भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। अब आप पूछेंगी वो किस तरह? बिल्कुल, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि भारत को ये बड़ा अच्छा लगा और वहाँ पे खुशी के गाने बजाए गए होंगे, और लग ही रहा था जिस तरीके से चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी कि एक तो जी कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हुई इस दौरे के बाद। सही। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन चीज़ उनको लगी हाथ, जो उनकी खुशी का बायस बनी, वो थी कि जी बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ इशू किया वज़ीर ख़ारिजा डार साहब के दौरे के बारे में, उसमें उन्होंने जो रेफरेंस दिया है 4-5 चीज़ों का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। जी, वो क्या क्या? अच्छा, उसमें अगर आप देखिए तो बाकी तो सारी बातें अच्छी हो रही हैं, आखिर में आकर जो बांग्लादेश का प्रेस रिलीज़ है वो ये कहता है कि regarding the long outstanding historic issues, including a official apology for the genocide committed by Pakistan in 1971, division of assets, transfer of foreign aid that was meant for the cyclone victims of 1970, repatriation of stranded Pakistanis. Bangladesh called for their early resolution in order to establish a solid foundation for enduring and forward-looking bilateral relations. तो भारत में ये खुशी थी, और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि भारत के लोग ये समझ नहीं पा रहे कि इतने बकौल उनके जेनोसाइड हुआ, इतने प्रॉब्लम्स थे, और जिस तरीके से बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की पाकिस्तान से, तो उसके बाद यक ताल्लुकात किस तरह बेहतर हो सकते हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि ये जो इश्यूज़ हैं, जो 4 इश्यूज़ हैं, वो हॉन्ट न करें इन ताल्लुकात को। तो बांग्लादेश की प्रेस रिलीज़ें तो ये एक लिहाज से कंफर्म कर ही दिया ना कि ये इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, और इनका बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो इनका सलूशन मांग रही है, और साथ कह भी रही है कि सॉलिड फाउंडेशन फॉर एंड्योरिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग बायलैटरल रिलेशंस, यानी कि अगर आपने सॉलिड मजबूत बुनियाद रखनी है दो तरफ़ा ताल्लुकात की बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, तो फिर इन जो ये सलूशन, ये जो इश्यूज़ हैं, इनका सेटल होना पड़ा। बिल्कुल। पाकिस्तान का जो प्रेस रिलीज़ था वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, उन्होंने सब अच्छी बातें की, और आखिरी पैराग्राफ में और यही बात कहनी चाहिए थी जो बिल्कुल ठीक कही हमारी हुकूमत ने, हमारे वज़ारत ख़ारिजा ने, कि डार साहब emphasized the need for adopting a forward-looking approach in bilateral relations with a focus on mutual respect and mutual benefit. कि हमें फॉरवर्ड मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए, माजी में हमें नहीं रहना चाहिए।
ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب اصل معاملہ دیکھیے ہے کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا انہی 4 ایشوز کے بارے میں بنگلہ دیش میں، تو انہوں نے بڑا کہہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ان کو یہ لائن نہیں لینی چاہیے تھی، تھوڑی بہت ڈپلومیٹیکلی اس کو ہینڈل کرتے، رادر دین کہ بڑا الجھا دیا انہوں نے چیزوں کو، جس کا اچھا تاثر نہیں گیا بنگلہ دیش کے لوگوں پر۔ صحیح۔ انہوں نے ریفرنسز دیے 1974 کا جو ٹرائی پارٹائٹ پروٹوکول ہے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کا 9 اپریل 1972، جی۔ اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا دورہ ہوا تھا بنگلہ دیش کا جولائی 2002 میں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ رادر دین مطلب بالکل کھل کے بات کرنے سے بعض اوقات سفارتکاری میں پرابلمس تو ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا بہت آپ ڈیفلیکٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ میں اپنے ناظرین کی ذرا دلچسپی کے لیے یہ جو 9 اپریل 1974 کا ٹرائی پارٹائٹ سے فریقی جو ایگریمنٹ ہے اس کا پیراگراف 15 پڑھ لیتا ہوں، جی شور، جو کہ دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اچھا، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا 1974 میں، جس طرح میں نے پہلے کہا۔ پیراگراف 15 یہ کہتا ہے، ان دا لائٹ آف دا فور گوئنگ اینڈ ان پرٹیکولر having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past, the Foreign Minister of Bangladesh stated that the government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemency. جی۔ It was agreed that the 195 prisoners of war may be repatriated to Pakistan along with the other prisoners of war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement. یعنی کہ یہ بات ہے کہ اس وقت کی حکومت جو کہ مجیب الرحمان کی حکومت تھی 1974 میں، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے، اور جو ماضی کی غلطیاں ہوئی ہیں دونوں سائڈ سے ہو سکتی ہیں، پاکستان سے شاید کوئی زیادہ ہوئی ہوں، ان کو ہم معاف بھی کر دیں گے اور بھول بھی جائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ تو یہ پیراگراف 15 یہ کہتا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیے تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف دورہ کرتے ہیں بنگلہ دیش کا جولائی 2002 میں۔ جی۔ اس میں کیونکہ بنگلہ دیش کی ڈیمانڈ پھر بھی رہی، حالانکہ مجیب الرحمان کے ہوتے ہوئے یہ ڈیمانڈ دوبارہ نہیں کی گئی۔ مجیب الرحمان صاحب کو میرے خیال میں 1975 میں پھر قتل کیا گیا تھا، اس وقت تک یہ ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی کہ پاکستان فارملی اپولوجائز کرے، یہ باتیں بھی نہیں تھیں۔ یہ باتیں دوبارہ شروع ہوئیں 2008 میں جب الیکشنز ہوئے، اور 2009 میں جب شیخ حسینہ نے اقتدار سنبھالا۔ صحیح۔ اس سے پہلے 2002 میں جس طرح میں نے ذکر کیا، شیخ اپنا پرویز مشرف صاحب جاتے ہیں بحیثیت پریزیڈنٹ پاکستان کے، وہاں وہ اپالوجی تو نہیں کرتے بٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم ریگریٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا۔ اٹس اے کائنڈ آف این اپالوجی، ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ماضی میں ہوا تو اس پہ ہمیں افسوس ہے۔ تو یہ خالدہ ضیاء کی حکومت تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے جی بس اب آگے بڑھیں۔ لیکن اب شیخ حسینہ 2009 میں آتی ہیں، جنوری فیبری میں، انہوں نے پھر وہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ جی فارمل اپالوجی دیں، یہ کریں وہ کریں، ایسٹس کی بات ہوئی، ریپیٹریشن کی بات ہوئی، تو وہ 4 جو ایشوز ہیں ان کو دوبارہ ہے، اور سب چیزوں پہ مطلب جو تعلقات کو آگے بڑھانے کی بات تھی ان پہ وہ اس پہ کہا کہ اب آگے ہم نہیں بڑھ سکتے جب تک یہ چیزیں سالو نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ پھر انہوں نے ٹرائل بھی شروع کر دیے، وہ جو انٹرنیشنل کیا ہے کرمنل ٹریبونل بھی بنا دیا، کرائم ٹریبونل بھی بنا دیا انہوں نے، اس کے تحت انہوں نے ان لوگوں کو بھی ان پہ مقدمات شروع کروا دیے جو کہ پاکستان حق میں تھے پاکستان کے، پھر کچھ لوگوں کو جماعت اسلامی کچھ رہنماؤں کو سزائے موت بھی دے دی، تو اس سے تعلقات مزید خراب ہو گئے اور جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے 1974 کا ایگریمنٹ تو بڑا واضح ہے، جی، جو یہ کہتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ
کوئی حرج نہیں ہے فارمل اپالوجی کرنے میں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ 1974 کا ایگریمنٹ بڑا کلیئر ہے جی، اور پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے اگر ریگریٹ کر دیا ہے تو بس بات کو آگے بڑھائیں. تو مجھے بھی ذرا بنگلہ دیش کا جو پریس ریلیز ہے تھوڑی اس سے مایوسی تو ہوئی ہے، سچی بات ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک درست ہے کہ بنگلہ دیش کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے ان دا سینس کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں یا اس کو ایوائڈ کر سکتے تھے، لیکن ان کی دانست میں اس کو ایوائڈ کرنا مشکل تھا. ان کے خیال میں بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ بڑا کلوزلی واچ کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب کے وزٹ کو، تو گورنمنٹ کے لیے، انٹرم گورنمنٹ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان 3-4 ایشوز کو، خاص طور پہ اپالوجی کے ایشو کو وہ اگنور کر سکتے. تو انہوں نے مینشن تو کیا ہے ڈار صاحب کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پریس ریلیز میں اس کو بہتر طریقے سے وہ ایڈریس کر سکتے تھے ان ایشوز کو، رادر دین کو خاص طور پہ جو آخر میں جو لینگویج ہے وہ مجھے تھوڑا سا اس پہ میں بھی انکمفرٹیبل ہوں. صحیح. لیکن جو چیف ایڈوائزر سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر محمد یونس کے ساتھ، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اپنے اسحاق ڈار صاحب اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے تھے اس کویسچن کو، میرا بھی اپنا خیال یہ ہے کہ رادر دین یہ کہنا کہ جی بس یہ ایڈریس ہو چکا ہے اور اب ہمیں یہ کرنا، اب اس میں ہم بالکل پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں اسلام کو، انہوں نے مسلمانوں کا دیا کہ مسلمانوں کی تو یہ روایت رہی ہے کہ معاف کر کے آگے بڑھتے ہیں، وہ ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن اتنی تو تفصیل میں جانا نہیں چاہیے تھا. ان کو معلوم تھا کہ ایک ایشو ہے جو کہ شیخ حسینہ نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے، اب لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ ذہنوں میں بٹھا دیا تو ایک ذہن میں ہے ان لوگوں کے. تو میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آئی ووڈ اسٹرانگلی سجیسٹ ٹو یو کہ اگر آپ جو پیراگراف 15 ہے 1974 کا بس وہ پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا اس اسٹیج پہ، تو بات ختم ہو جاتی. لیکن وہ بہت ڈیٹیل میں چلے گئے اور انہوں نے بالکل نو کہہ دیا. نو ایک لحاظ سے چلیے ٹھیک بھی ہے کہ اپ فرنٹ آپ نے نو کہہ دیا. اب دیکھیے تو انٹرم سیٹ اپ ہے نا جی، اگلا معاملہ تو ہوگا فیبرری میں جب الیکشنز ہو جائیں گے، نئی حکومت آئے گی، پھر کیا آیا نئی حکومت کس کی بنتی ہے وی ڈو ناٹ نو، کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے یا دا نیشنل سٹیزن پارٹی ایک نئی بنی ہے اسٹوڈنٹس کی، یا BNP کی بنتی ہے، وی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح شیخ حسینہ کے زمانے میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی یہ چیزیں، وہ تو چونکہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی نا، وہ اور معاملہ تھا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اب ایک پازیٹیو مومنٹم جنریٹ ہو چکا ہے، بالکل، اور اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن بن گیا ہے، نالج کوریڈور بن گیا ہے، انٹیلیجنس اور ڈیفنس ایریاز میں کوآپریشن ہو رہی ہے. تو وی شوڈ بی فارورڈ لوکنگ، جس طرح ہماری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے، rather than to be stuck in the past. اگر اس میں رہیں گے ماضی میں، ماضی کے اسیر بن جائیں گے تو پھر تو کچھ آگے نہیں بڑھے گا. صحیح، ویری رائٹلی سیڈ. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد مزید موضوعات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو ایک خط لکھا گیا بھارت کی جانب سے پاکستان کو، اور تاثر تو یہی آ رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹیز میں اب بھارت کو خاص دلچسپی نہیں رکھنے والا ہر لحاظ سے، ہر فرنٹ پہ. سو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بھارت کے اس اقدام کو؟ نہیں، بھارت کے جب یہ آیا خط، یہاں جو ان کا ہائی کمیشن ہے انہوں نے ہمارے فارن آفس کو ایک خط لکھے اتوار کے دن، پچھلے اتوار کو، تو اس میں لوگوں کو ایک دم ہو گیا کہ یہ تو جی کمال ہو گیا، تو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے کہاں ڈیڈ لاک اور کہاں فارملی انوائٹ کرنا اور انفارم کرنا ہمیں ایگزیکٹلی ایڈوانس جو ہے فلڈ وارننگ دینا. تو یہ تو بڑا کام ہو گیا. تو انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی یہی ہے کہ آپ اس طرح آپ شیئر کریں گے انفارمیشن. تو یہ تو لگتا ہے کہ اب بھارت انڈس واٹر ٹریٹی کو اس میں واپس آ گیا ہے، اور جو انہوں نے بینس میں رکھی ہوئی تھی اب وہ ختم ہو گئی. اچھا، لوگوں میں ایک دم جو ہے نا، اب لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے نا کہ ٹریٹی میں ہے کیا، ٹریٹی میں کیا لکھا ہوا ہے. تو سینٹ آس معاہدے کی جو کلازز ہیں ذرا ڈفرینٹ ہیں. تو اس میں ہمارے فارن آفس نے بڑا صحیح رسپانس کیا، اس پہ ری ایکشن دیا کہ جی واپس آئیے آپ ٹریٹی پہ، یہ جو ہے نا گیمکس نہیں چلیں گے. صحیح، کیونکہ معاہدے کے اندر جو ہے نا
یہ معاملہ جو پرماننٹ انڈس کمیشن ہے نا پاکستان کا اور بھارت کا، اس کے تحت ہے. یوزلی اس قسم کی جو انفارمیشن ہوتی ہے سیلاب کے حوالے سے یا اور بھی جو ڈیٹا ہوتا ہے، وہ وہاں کا جو انڈس کمیشن ہے وہ پاکستان کے انڈس کمیشن سے شیئر کرے گا. جی. اس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہے معاملہ. صحیح. حالانکہ وہ کمیشن بھی ان کے انڈر ہی آتے ہیں، لیکن ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیجر ایک لے آؤٹ ہے جو ڈیفائنڈ ہے، جو ہم نے ویل ڈیفائنڈ ہے، جو ٹریٹی کے اندر موجود ہے. تو اس کے تحت اگر اس قسم کی وارننگ بھی آپ نے دینی تھی فلڈس کے حوالے سے، تو وہ بھارت کا جو انڈس کمیشن ہے وہ پاکستان کے انڈس کمیشن کو بتائے گا کہ جی ہم یہ توقع رکھ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اب سیلابی صورتحال بن گئی ہے، تو ہم آپ کو پہلے سے مطلع کر رہے ہیں. صحیح. لیکن یہاں پہ الٹا کام ہو گیا، انہوں نے بھارت کے ہائی کمیشن کے تھرو ہماری وزارت خارجہ کو بتا دیا. صحیح. تو اب اس پہلے لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں تھا نا، تو انہوں نے غلط اس سے انفرنس لیا. تو ہماری وزارت خارجہ نے بالکل صحیح چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے کہہ دیا بھارت کو کہ جی آپ یہ چھوڑیے، آپ جو پروویژنز ہیں انڈس واٹر ٹریٹی اس کو کمپلائی کیجیے، رادر دین کہ اس قسم کی چیزیں آپ کی. اب بھارت نے یہ کیوں کیا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھارت نے تو پہلے کہا ہوا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، ہم تو نہ فلڈس کے ڈیٹا شیئر کریں گے نہ کچھ اور انفارمیشن دیں گے. تو بھارت نے یہ کیوں کیا؟ کوشچن ذہن میں آتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں. پہلا تو دیکھیے بھارت کا انٹرنل سارا معاملہ ہے. ابھی بہار میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں جی اکتوبر نومبر میں. تو بھارت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا ایک لحاظ سے کہ جی دیکھیے ہم نے یہ کمیشن کے تحت، کمیشن کے ذریعے یا کمیشن کے تھرو انفارمیشن نہیں دی، ہم نے گورنمنٹ کو انفارمیشن دی ہے تھرو اپنے ہائی کمیشن. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے کہ اب یہ ابینس میں ہے ٹریٹی، تو یہ ابینس ہی میں ہے، لیکن اپر ہینڈ رکھنا چاہ رہا اپر ہے. تو یہ ان کو بتا دیا کہ ہماری پوزیشن میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں. اپنے لوگوں کو بتایا کیونکہ وہاں اینٹی پاکستان ریٹرک بکتا ہے نا الیکشنز میں، تو یہ اپنی وہی پوزیشن کو کنٹینیو کیا. لیکن دوسری جانب وہ پاکستان کو انفارم بھی کرنا چاہتے تھے. جی پاکستان کو انفارم کیوں کرنا چاہتے تھے اس کی پھر ایک بائی لیٹرل وجہ بھی ہے. صحیح. کہ پاکستان کو اس لیے کہ ہم نے آپ کو یہ بتا تو رہے ہیں کہ یہ ایڈوانس آپ کو وارننگ دے تو رہے ہیں فلڈس کے بارے میں، لیکن یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ زور لگا لیں گے نا یہ انڈس واٹر ٹریٹی اب واپس نہیں آنی. صحیح. اس لیے ہم آپ کو گورنمنٹ کے چینلز کے تھرو بتا رہے ہیں، اپنے ہائی کمیشن کے تھرو بتا رہے ہیں. آپ جو بھی کہیں، جو بھی آپ دھمکیاں ہمیں دیں، اب جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکتی، اس کو آپ بھول جائیے. ٹھیک. تو یہ ایک میسج یہ تھا کہ آپ یہ ٹریٹی اب اس کو آپ سمجھیے کہ یہ فارغ ہو گئی ہے. صحیح. یعنی یہ کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب وہ شاید آپ سے نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی یہ ٹریٹی. وہ اس ٹریٹی کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں، اڑا دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ٹریٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر چائنا اور بھارت کے درمیان کوئی ٹریٹی نہیں ہے، وہ بھی اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین ہے نا، صحیح، تو ہمارے درمیان یہ ٹریٹی کیوں ہو؟ بلکہ دیکھیے نا، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا یہاں، تو بھارت میں اس وقت یہ کویسچنز ریز ہو رہے ہیں کہ نہرو صاحب نے تو کمپرومائز کیا یہ ٹریٹی سائن کر کے پاکستان کے، تو اب یہ ٹریٹی بالکل اس کو فارغ کر دینا ہے. ابھی تو ایبینس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر یہ ٹریٹی پہ کمپلائنس نہیں ہوتی تو پھر تو یہ بس ڈیفانکٹ ہی ہو جائے گی نا، پھر ختم ہی ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ. تو ان کا میرے خیال میں لانگ ٹرم ارادہ یہی ہے، اگر یہ حکومت رہ جاتی ہے 2029 کے بعد بھی یہ حکومت ہوتی ہے بی جے پی کی، تو میں نہیں دیکھ رہا انلیس کہ پاکستان کوئی ریئل پریشر ڈیولپ کر سکے، ایگزرٹ کر سکے. وہ بہت مشکل ہے، وہ مشکل لگتا ہے مجھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بھارت اب اس کو ری نیگوشیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. پہلے تو یہ تھا نا کہ انڈر آرٹیکل 12(3) ہم اس کو ری نیگوشیٹ کر کے موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں. جی. اب وہ بھی بات مجھے نہیں لگتی، اب وہ بالکل اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو یہ پاکستان کو جس طریقے سے انفارم کیا، اس کا مجھے یہ ان کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے. پھر آبویسلی یہ بھی دیکھیے آپ نا، اس وقت چین کے ساتھ بھی ڈینگیں بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. صحیح. ایس سی او میں جائیں گے، اس پہ ہم کل بات کریں. جی جی. تو چین چونکہ اپر رائپیرین ہے، اور پھر دنیا کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیے ٹھیک ہے جی، ہمارا
اب ایگریمنٹ تو ہم نے ابینس میں رکھ دیا ہے، لیکن ہمارے بھی ایک ہیومینٹی تو ہے نا، ہیومینیٹیرین کنسرن تو ہمارا ہے. تو ہم ہیومینیٹیرین جو کنسرنز ہیں بتانا دنیا کو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت ٹھیک ہے، ہماری وار بھی ہوئی مئی کے مہینے میں، لیکن اور ہم نے اس کو ابینس میں بھی رکھا، لیکن ہمارا پھر بھی جو ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا، اس پہ ہم قائم ہیں، اور ہم نے پاکستان کو بر وقت انفارم کر دیا. تو ایک لحاظ سے براؤنی پوائنٹ دنیا بھر سے لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تو زیر اعتاب تو ہیں ہی ہیں نا. بالکل بالکل. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایک پاکستان کے کانٹیکس میں کہ دیکھیے ہمارے ٹینشن بھی ہے، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ہم نے اس کو بینس میں بھی رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کو انفارم کر رہے ہیں سو چائنا کو خوش کرنے کا تاکہ وہ بندوبست کر لیں. صحیح. تو ایک کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیے تو چائنا کو بھی خوش، دنیا بھر کو بھی ایک میسج کہ ہم ہیومینیٹیرین. Would that be impactful in the case of China? ناٹ ریئلی، کوئی مطلب ایک جسچر تو ان کی جانب سے، لیکن سب دنیا سمجھتی ہے نا. Exactly. لوگوں کا دیکھیے، لوگ تو ایک تاثر قائم کر لیتے ہیں، لوگ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا. ہمارے یہاں پاکستان میں جب یہ ہوا، اتوار کو جب رپورٹ ہوا تو لوگوں نے ایک دم ایک اچھا تاثر قائم کر لیا نا کہ بھارت نے بڑا کام کیا ہے. تو لوگوں کی حد تک تو ایک تاثر اچھا قائم ہو جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ جو آفیشلز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں معاملات سے، ان کا ذرا کانٹیکس اور ان کا پرسپیکٹیو ذرا مختلف ہوتا ہے. وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، چونکہ انہوں نے سب چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکلی ہوتی ہیں، انہوں نے ان سے ڈیل کیا ہوتا ہے، تو ان کو معاملات کا زیادہ ادراک ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں. تو اس کانٹیکس میں بھی ٹھیک ہے، بھارت کو شاید ایک براؤنی پوائنٹ مل جائے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا. وہ تو معاملہ تو اپنی جگہ موجود ہے اور وہ رہے گا، کیونکہ پاکستان کے تو بڑے جو ہیں، بڑے آپ کہہ لیجئے کہ بڑے میجر کنسرنز ہیں. اور اگر بھارت جس طریقے سے ڈائیورژن کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ بھارت کی سپریم کورٹ نے ہماچل پردیش ایک کانسیپٹ پہ جو وہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے نا، وہاں پہ اب یہ کہا ہے کہ جو حکومت بھارت اس وقت کر رہی ہے، جو ڈائیورژنس کر رہی ہے اور آرٹیفیشل اقدامات لے رہی ہے، ریورز کو اور جو کنالز بنا رہی ہے، ان کو روکے، کیونکہ یہ انوائرمنٹلی بڑے ڈیمیجنگ ہیں ٹو دا انٹائر ایکو سسٹم. تو یہ بھارت کی سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے. اب آیا بھارت وہ تمام کام کرتا جائے گا جو کہ اس ٹریٹی کے خلاف ہیں؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی مجھے کوئی ہنڈرنس نظر نہیں آ رہی. سچی بات یہ ہے، ہنڈرنس ایز مطلب بھارت کوئی رکاوٹ اس میں نظر نہیں آ رہی اس کو کرنے میں، کیونکہ اس کے خیال میں، چونکہ اگر جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، اگر چین اور بھارت بغیر ٹریٹی کے رہ سکتے ہیں تو پاکستان اور بھارت بھی اس کے بغیر یہ سارے جو معاملات ہیں انڈس واٹر ٹریٹی سے جڑے ہوئے ان کو ہینڈل کر سکتا ہے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو بچائیں. اب پاکستان کیا کر سکتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی؟ کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس؟ کیا آپشنز ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کمپلیکیٹڈ بات ہے کہ کوئی جواب اس کا نظر نہیں آتا. کس طرح پاکستان، دیکھیے ٹھیک ہے بہت سے آئی سی جے میں بھی فیصلے ہیں، اور پھر جو ایگریمنٹ ہے اس میں بھی کلازز بڑی کلیئر ہیں کہ آپ اس ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ ختم نہیں کر سکتے. لیکن بھارت نے جو ہے انووک کر دیا، جو ایک پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک پرنسپل جو ہے ریبوس سینکٹیبوس، جو آرٹیکلز، جو کنونشن ہے نا، کنونشن آن دا لا آف دا ٹریٹیز، اس کا آرٹیکل 62 ہے شاید اس کے تحت، کہ جب حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو آپ ٹریٹیز کو سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں یا ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو بھارت نے اس کو انووک کیا ہے، حالانکہ اس کنونشن کا بھارت خود بھی پارٹی نہیں ہے اور نہ پاکستان اس کی پارٹی. ہم نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا وہ اس کنونشن کو، اور بھارت نے بھی نہیں کیا. بھارت نے وہی چیزیں جو ہیں وہ لیکن بھارت کی انٹرنیشنل پرنسپل تو موجود ہے، تو بھارت نے اس کو انووک کر دیا. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں. ایک تو ہم معاملہ لے کر جائیں یو این سیکیورٹی کونسل میں لے کر جائیں یا پھر آئی سی جے میں لے کر جائیں، لیکن اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں تو بہت بھارت کے بھی کچھ نہ کچھ، فرانس جیسا ملک بیٹھا ہے جو کہ ویٹو کر سکتا ہے. پھر آئی سی جے میں اگر ایڈوائزری اوپینین آ بھی جاتی ہے تو فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے دیکھیں نا، کورٹ آف آربیٹریشن نے بھی تو کہا ہوا ہے نا،
دا ہیگ نے کہ یہ جو بھارت نے یونیلیٹرل فیصلہ کیا یہ بالکل اللیگل ہے، لیکن بھارت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. جی تو بھارت کا جو اب معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ہمارے لیے اس پہ سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اس پہ واپس آ سکتے ہیں. صحیح، بالکل سوچنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ کلائمیٹ چینج بھی دیکھ رہے ہیں ہم، ایکسپیرینس کر رہے ہیں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، یورپین پاورز جو ہیں وہ بھی انیشیٹ کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو سینکشنز کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو ایران اب یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ جی ایران کا، یہ تو پتہ نہیں اتنا پیچیدہ، آپ نے میرا سوال بھی نہیں مکمل ہونے دیا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کس طرف آ رہی ہیں. اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے. ایک تو جو یونائٹڈ نیشنز یو این سیکیورٹی کونسل جو قرارداد پاس کی تھی 2015 میں 2231، وہ اتنی مطلب ایک لمبی قرارداد ہے، 104 پیجز کی ہے جی، اس کے انیکسز اور قرارداد اٹ سیلف. تو بندہ پڑھتے پڑھتے ہلاک ہو جاتا ہے. اچھا، اب معاملہ ہوا کیا؟ دیکھیے، جو JCPOA تھا، جی، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جی، جو کہ ایران نیوٹرل ڈیل میں بہت سے مذاکرات کے بعد یہ فائنل ہوئی تھی، یہ پلان آف ایکشن، جس کو پھر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے اڈاپٹ کیا قرارداد 2231 میں. تو جتنے بھی ایگریمنٹ ہوا وہ اس قرارداد میں موجود ہے کہ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے. دو باتیں تو بڑی کلیئر ہیں اس قرارداد میں. پہلا یہ کہ اس قرارداد میں مانا گیا ہے کہ ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ری پروسیسنگ کرے، انریچمنٹ جو ہے، جس طرح باقی نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو اسٹیٹس ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یورینیم کو انرچ کریں، تو بھارت کو بھی، ایران کو بھی حق حاصل ہے. تو ٹریٹی میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. صحیح. اس میں صرف کنڈیشن یہ ہے کہ ایران کے پاس کسی ایک وقت میں 300 کلو گرام سے زیادہ انرچ نہیں ہوگا یورینیم، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو انرچمنٹ ہوگی وہ 3.67% تک ہوگی. صحیح. جو کہ پیسفل یوزز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، کیونکہ نیوکلیر بام بنانے کے لیے تو آپ کو 90% تک جانا پڑتا ہے. جی. تو یہ دو جو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہو گئی اس قرارداد میں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی تھی کہ جو سینکشنز لگی ہوئی تھیں امریکہ کی، یورپین یونین کی، وہ بھی ساری لفٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گے. صحیح. اب یہ دونوں چیزیں آ گئیں. اچھا، 2018 میں ٹرمپ صاحب ایک فیصلہ لیتے ہیں کہ جی میں اس JCPOA کو نہیں مانتا، اور وہ اس سے وڈرا کر جاتے ہیں. صحیح. جس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ جو کہ ایک کی پارٹی تھی، اس میں دیکھیے کون کون ممالک شامل تھے: امریکہ، UK، فرانس، جرمنی، EU، برسلز، روس اور چین، اور ایران تو تھا ہی تھا. تو یہ 7 اینٹیٹیز آپ کہہ لیں شامل تھی، اور امریکہ ایک میجر پارٹی. انہوں نے 2018 سے اس سے وڈرا کر لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز JCPOA ختم ہو گیا نا، کیونکہ انہوں نے جو سینکشنز تھیں وہ بھی بحال کر دیں. تو سینکشنز بھی جو ہٹنی تھیں وہ نہیں ہٹیں. اسی طرح یورپین کنٹریز نے بھی جو سینکشنز پوری طرح ہٹانی تھیں وہ نہیں ہٹائیں. تو کہنے کا مقصد ہوا کہ جو UN نے اس قرارداد میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ساری سینکشن ہٹ جائیں گی، وہ نہیں ہٹیں. تو ایران نے بھی جب 2018 کے بعد جب دیکھا کہ امریکہ ہی نے وڈرا کر دیا ہے تو اس اہمیت کی کوئی نہیں رہتی، لیکن انہوں نے پھر بھی IAEA کو کافی طور پہ کوآپریٹ کیا. انسپیکشنز بھی ہوتی رہیں، ایون نتانز، فردو وغیرہ جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں. لیکن پھر ایک مرحلے پہ آ کے جب یہ جو ہے حماس کے اکتوبر 2023 کے بعد سے معاملات ذرا ڈفرینٹ ہو گئے. جی. پھر دیکھیے اصل بات تو پھر تب آ گئی جب کہ اسرائیل نے حملہ کیا 13 جون کو اس سال، اور پھر امریکہ جو کہ JCPOA کی پارٹی تھی انہوں نے ان فیسیلیٹیز کو ٹارگٹ کیا جو کہ اس کا حصہ تھیں اس ایگریمنٹ کا. جی. نتانز ہو گیا، فردو ہو گیا. تو اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم آپ سے کیا تعاون کریں،
کیونکہ اس وقت جو پچھلے کچھ مہینوں سے 1-2 مہینے سے پھر مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے جرمنی، فرانس، یو کے اور ایران کے درمیان. جی. تو ان کا مطالبہ یہ تھا ان 3 یورپین کنٹریز کا کہ جی ہمیں آپ یہ جو فردوں اور جو نتائج جو ہیں ان کی انسپیکشن کی اجازت دیں IAEA کو. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کس طور پہ اجازت دیں آپ کو. ایک طرف تو آپ کنڈیم نہیں کرتے جو آپ یہ JCPOA تو ناکام ہو گیا. ہاں جی. اور اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے US نے ان پہ حملہ کیا, تو ہم آپ کو اس کی اجازت کیوں دیں. تو اس پہ آ کے بات رک گئی. اب اس میں اس قرارداد میں پیراگراف 37 ہے. وہ پیراگراف 37 یہ کہتا ہے کہ اس میں ایک سنیپ بیک میکنزم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 6 پارٹیز تھی نا 7, ان میں سے کوئی بھی ایک پارٹی یہ نوٹس دے دے UN سیکیورٹی کونسل کا کہ جی ایران جو ہے وہ بریچ کر رہا ہے اس ایگریمنٹ کی, جی, تو وہ جو سینکشنز ہیں وہ آٹومیٹیکلی 30 دن کے اندر افیکٹو ہو جائیں گی, انلیس کہ ایک اور ریزولوشن آئے اسی 30 دنوں میں جو یہ کہے کہ جو سینکشنز جو لفٹ ہوئی تھیں وہ لفٹ ہی رہیں گی, ان کو دوبارہ واپس نہیں آنا. صحیح. اب ان 3 یورپین ممالک نے, جرمنی, UK اور فرانس نے نوٹس دے دیا ہے, خیال کل یا پرسوں دیا ہے UN سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ اس وقت پیناما ہے کہ جی ہم یہ نوٹس دے رہے ہیں اور 30 دنوں کے اندر جو سینکشنز اب جو ہیں آٹومیٹیکلی, اس کے لیے ریزولوشن کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. وہ آٹومیٹیکلی 30 دنوں کے اندر ریزولوشن جو سینکشنز ہیں وہ دوبارہ افیکٹو ہو جائیں گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ بینکنگ کے سیکٹر میں, ٹریول میں, اور جو ہے تجارت میں, ایکسپورٹس میں کافی ایران کو مزید پابندیوں کا سامنا ہو جائے گا اگر یہ ہو جاتا ہے. اگر ریزولوشن, کیونکہ اس وقت چین اور روس نے بھی ایک ریزولوشن داغ دی ہے, صحیح, ایک ڈرافٹ انہوں نے پیش کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سارے ایگریمنٹ کو اپریل 6 مہینے کا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, کیونکہ یہ جو ریزولوشن تھی نا, یا جو JCPOA تھا, یہ ایکسپائر ہو رہا ہے 18 اکتوبر اس سال. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو اپریل تک ہم لے جاتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر اس پہ ووٹنگ ہو جاتی ہے, ووٹ ہوتا ہے, کیونکہ اب اس جو نوٹس دیا ہے ان 3 یورپین ممالک کو, اس کو کاؤنٹر تو کرنا ہے نا. اب چین اور روس نے جوائنٹ یہ کر کے یہ ریزولوشن, ڈرافٹ ریزولوشن تو پیش کر دی ہے. اب یہ اڈاپٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیونکہ نو ووٹ چاہیے. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا آئی کین ناٹ سے. میرے خیال میں ہمیں تو اس وقت روس اور ایران, جو چین ہے, اور جو یہ جو معاملات ہیں, جو بیک ڈراپ ہے, جو سارا بیک گراؤنڈ میں نے پیش کیا ہے, اور پھر جب ابھی پزشکیان صاحب آئے تھے صدر, اس کے ساتھ آپ نے اگر وزیر اعظم ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم ایران کا جو حق تسلیم کرتے ہیں پیسفل نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا. تو اس کانٹیکس میں دیکھیے تو پاکستان کو تو ایران اور چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت پاکستان سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے, تو ہم بھی کہیں ووٹ دینا ہے نا. اگر اسے ووٹ ہوتا ہے تو ہمیں بھی چین, اور حالانکہ امریکہ تو یورپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, لیکن ہمیں بہرحال ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ پرنسپلز ہے نا, میٹر آف پرنسپلز. اور یا تو آئی ڈو ناٹ نو کہ ہم کیا کریں گے, ممکن ہے کہ ہمیں ایبسٹین کر دیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایبسٹین کرنا چاہیے. ہمیں اس پہ باقاعدہ اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیے, ایک موقف اپنانا چاہیے, تو نو ووٹ چاہیے. اب نو ووٹ مل سکتے ہیں, نہیں مل سکتے اس قرارداد کو, آئی ڈو ناٹ نو. لیکن چونکہ 5-6 OIC ممالک ہیں, وہ شاید اس میں بہت سے کمپلیکیشنز ہیں. تو جب اگلے 30 دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن پیچیدہ مسئلہ ہے, اور یہ جو ریزولوشن اٹ سیلف ہے بڑی پیچیدہ ہے. اب اس پہ جو ہے کیونکہ سارا جو بھی کمپلائی تو کوئی بھی نہیں کر سکا, لیکن ایران کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بالکل ایک بات تو بنیادی طور پہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ ساری فیسلٹیز تباہ کر دی, اور یورپین یونین کنٹری سے اتنا نہیں ہوا کہ وہ کنڈیم کرتے امریکہ کے اس ایکشن کو. تو آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیسلٹیز کو انسپیکشن کے لیے چھوڑ دیں. ایک طرف آپ ان کو بمباری کرتے ہیں ان کے اوپر,
ان کو تباہ کرتے ہیں اور پھر آپ انسپیکشن کی باتیں کرتے ہیں. اور وہ بھی تب جب نیگوسیشنز جو ہیں وہ آن دا وے ہیں, تو اب آن گوئنگ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ روس اور چین کی جو ہے اگر ریزولوشن نہیں ہوتی کامیاب تو پھر یہ آٹومیٹیکلی ہو جائیں گی, یہ سینکشنز دوبارہ لگ جائیں گی, اور اس سے پاکستان اور ایران کے جو ہمارے تعلقات ہیں, جو آئی پی ہے, وہ مزید خطرے میں پڑ جائے گا. بالکل, کیونکہ ایک تو یو این سینکشنز بھی آ جائیں گی, اور پھر ساتھ ساتھ جو امریکی سینکشنز تو پہلے بھی تھیں کارٹسا کے تحت وہ بھی ہوں گی, پھر یورپ کی سینکشنز بھی ہیں, تو ایران کے لیے معاملات کافی گھمپیر ہو جائیں گے, اور پاکستان کے لیے بھی سائیڈ بائی سائیڈ. سو اسی دلچسپ گفتگو کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اب کل. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.